अमन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वेलकम बैक टू द शो। और है कुछ जवाब नाज़रीन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा, लेकिन आज जो शैला रज़ा साहब हमसे बात कर रही हैं उसमें मुझे तो नज़र नहीं आता मुस्तक़बिल में कि ये दोस्ताना कायम रहेगा और सलामत रहेगा। शैला रज़ा साहबा, एक दफ़ा फिर कन्फ्यूजन मेरी दूर कीजिएगा और बिल्कुल क्लियर मुझे वर्ड्स में बताइएगा कि जो ऑर्डिनेंस, जो नोटिफिकेशन गवर्नर साहब ने तकरीबन 2.5 माह कबल जारी किया था कि बल्दियाती निज़ाम पूरे सिंध में राइज होगा, उसको कानूनी हैसियत असम्बली में मंजूर करा के नहीं दी जाएगी, ना ही उस ऑर्डिनेंस में तौसी की जाएगी मुद्दत में। मैं ये कह रही हूँ कि जो ऑर्डिनेंस आया था इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है अवाम की तरफ से जो सख्त रद्द-ए-अमल मिला है इसके ख़िलाफ़, उसके लिए पीर मज़हरुल हक़ ने कहा है कि ये ऑर्डिनेंस अवाम को, ये निज़ाम अवाम रिजेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको इसी सूरत में नहीं लाएंगे। और इसको जब हम लाएंगे तो दोनों पार्टीज़, सारी पार्टीज़ मिलकर कोई नया सिस्टम लाएंगी और वो पास होगा। और अगर पार्टी इसी सिस्टम को लाई तो उसको ज़ाहिर है कि अपने लोगों को मुतमईन करना होगा कि वो क्या कर रही है। अगर वो हमें मुतमईन कर रहे हैं तो फिर आवाम को भी मुतमईन करना होगा। ठीक है। अच्छा जाफरी साहब, आप लोग इसके हक़ में हैं, अब तो आप लोग भी सियासत कर रहे हैं कि आप लोग इस हवाले से कोई हिकमत अमली मुरतब देंगे कि नहीं बल्दियाती निज़ाम का निफाज होना चाहिए, ऐसा कोई एजेंडा आपकी पार्टी का है? अब देखें, सबसे पहले तो मैं शैला साहिबा की ये बात का जवाब दूं, कह रहे हैं कि अवाम अवाम अवाम, अगर अवाम रोड पे कुछ लोगों का आना और या फिर घर के ऊपर काला झंडा लगा देना ये अवाम का रिप्रेजेंटेशन है, फिर तो मेरा ख्याल है आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी अवाम नहीं थी ना, रोडों पे ला सकती है, उनके पास इतनी ताकत है। तो मेरा ख्याल है ये जो मामलात हैं ये अवाम का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इस मामले के आप जब बैकग्राउंड पे तो जाएं, ये अंग्रेज़ इस निज़ाम को इसलिए लाया था ताकि वो अपनी मर्जी मुसल्लत कर सके जो मेजॉरिटी के ऊपर, क्योंकि वो मिनॉरिटी में थे, इसलिए उन्होंने इस कमिश्नरी निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराया था। इसके अंदर ना तो कोई इंसाफ मिलता है, ना इसके अंदर कोई तरक्की है। तरक्की आप देख चुके हैं, पूरे मुल्क के अंदर तरक्की हुई थी। पैसा असल में इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे मुल्क के अंदर और ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाता है। तो इसलिए कोई आदमी अपने हाथ से पैसा निकलने की चाहता है, निकले नहीं उसके हाथ से, पैसा उसी के कंट्रोल में रहे। भाई ये पैसे को आप जब ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाएंगे और फिर जब वो इलेक्शन से जीत के आएगा तो वो ये मेक श्योर करेगा कि वो जो है मुल्क और वो जगह जहां का वो रिप्रेजेंटेटिव है वो तरक्की करे। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। बशीर जान साहब, परवेज मुशर्रफ साहब जिन्होंने हर चीज के अंदर तरक्की कराई, ये निजाम भी उनका हिलाया हुआ था। उनके जमाने में नौकरियां लोगों को यहाँ मिल रही थी, उनके जमाने में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, उनके जमाने में फैक्ट्रियां चल रही थी, उनके जमाने में अवाम खुश थे। बशीर जान साहब इसकी नफी कर रहे हैं, ना देखिए के ऊपर जो है बहुत बोल रहे हैं, खुदा के लिए थोड़ा सा तरस करेगा ग्रास रूट पे लाने का। मैं बोलता हूँ, बैठे हुए हैं, इनके मामला तो इनके हाथ से निकल जाएंगे, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये ताकत पहुंचे। जाफरी साहब, मेरे ख्याल में मुहज़्ज़ब माशरों में अवाम जो है वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करती हैं और वो नुमाइंदे जो है असम्बली में बैठकर किसी मुल्क के तकदीर का फ़ैसला करती है। आप कहते हैं कि अवाम की क्या हैसियत है, असम्बली की क्या हैसियत है, अज़्ब इख्तिलाफ की क्या हैसियत है। तो मेरे ख्याल में अभी आप सियासत में आए, अभी इस वक्त आप लोग फ़ौजी जर्नल के साथ नहीं हो, अब आपका रवैया सियासी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई गलत बात करते हो तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, इसलिए कि आप मेरे सियासी भाई हो, सियासी पार्टी के आदमी हो, तो बातें अब आप सियासी करें। अच्छा, बशीर जान साहब, मैं आपको इस निज़ाम की सबसे बड़ी बुराई दिखाऊं, हमारे साथ देखें, आप भी सुने जाफरी साहब, ज्यादती ये हुई थी कि ये निज़ाम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया था और इसकी अच्छाई ये दिखाई थी कि इक़्तिदार जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जाएगा। हमारे साथ बदकिस्मती से क्या हुआ कि हैदराबाद जो 35-40 लाख की आबादी है उसको तो 4 ज़िले बना दिए गए हैं, जबकि हकीकी तौर पर कराची 2.25 करोड़ की आबादी 5 ज़िलों की एक शहर था, उसको मिलाकर 1 ज़िला बना दिया गया। अभी मुझे ये बताएं, HRCP की भी एक रिकमेंडेशन आई है ना, वहां से भी एक सजेशन आया है कि कराची को लियारी, किमाड़ी, मलीर, इसको अलग अलग ज़िले बना दिए जाए। इस पे आप लोग अग्री करते हैं? मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे मुल्क में हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करेगी, तब जाकर इस मुल्क का निज़ाम बेहतर
ہوگا. میرے خیال میں کسی ملک کے لیے قانون بنانا قومی اسمبلی کا کام ہے, اور کسی صوبے کے لیے قانون انہوں نے ایک تجویز دی ہے, وہ ہم غور کریں گے. اس کے لیے منتخب نمائندے ہیں, اور ہماری اسمبلی نے باقاعدہ متفقہ طور پر تو شاید نہیں تھا, شہزاد رضا صاحب تھی اس میں, ہماری اسمبلی نے کمشنری نظام کے حق میں ایک فیصلہ دیا ہے. اب اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اسمبلی میں بل پیش کرے, اسمبلی میں بل لے کر آئے, وہ پاس کرائیں. ہم مخالفت کے باوجود بھی اس کا احترام کریں گے. لیکن اگر کوئی بدماشی کرے گا, کوئی پوجی ڈنڈے سے ٹھیک ہے آپ نظام نافذ کر دو گے, روڈوں پہ ہم کھڑے ہوں گے. ہم اس اسمبلی کے ہر اس فیصلے کو مانتے ہیں, چاہے وہ ہمارے خلاف جائے, چاہے وہ ہمارے حق میں جائے, لیکن بدماشی ہم کسی کی نہیں مانیں گے. شیلا رضا صاحبہ, مجھے یہ بتاتی چلیے گا کہ اب جو آپ لوگوں نے جو ڈیسیجن سامنے آیا ہے, ٹھیک ہے کہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا آپ پہ بہت دباؤ تھا, عوام کا بہت سیویئر ریئیکشن تھا, جس کی وجہ سے اب آپ لوگ وہ نظام جس کا آرڈیننس پاس ہوا تھا وہ واپس نہیں لے کر آئیں گے, کیونکہ عوام اس کو پسند نہیں کرتی. اب آپ کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, ایک اور مشکل, کہ آپ دوبارہ سے اب ایم کو کس طرح سے منائیں. ڈیفینیٹلی وہ ایک لمبا ایک کام ہوگا. مرزا صاحب کے لیے آپ نے کہا کہ وہ صرف اس نظام کی بحالی کے خلاف نہیں تھے, بلکہ ان کے کچھ اور بھی اپنے ایشوز تھے. لیکن بہرحال اس نظام کی بحالی کے اگینسٹ وہ تھے, اس میں انہوں نے جتوئی گروپ سے بھی اسی لیے ملاقات کی, پیر پگارا صاحب سے بھی اسی لیے ملاقات کی. اب اگر اس کے ہی نہیں تھے, نہیں صرف اس کے نہیں تھے, میں بھی یہی کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے اس کے نہیں تھے مگر اس کے بھی اسٹرانگلی تھے. اب اگر ان کا ایک دیرینہ مطالبہ کہ کم از کم بلدیاتی جو نظام ہے اس کا یہاں پہ وہ اپلائی نہیں ہوتا, تو اس کے بعد جو آپ لوگوں کے درمیان جو اسے دراریں پڑی ہوئی ہیں اور جو فاصلے ہو گئے وہ کم ہو جائیں گے. اور دیکھیے, ایک تو یہ کہ دراڑے بالکل نہیں ہیں. اگر مرزا صاحب کی کوئی رائے ہے اور بہت سارے لوگ انہیں فیور دے رہے ہیں, تو مرزا صاحب پارٹی سے کوئی دور تو نہیں ہے نا, پارٹی میں تو ان کی رکنیت موجود ہے نا, وہ کوئی الگ دھڑا تو نہیں بنا رہے. وہ ہمارے کو چیئرمین کو چیئرپرسن کے غلط شیلا رضا صاحبہ, معذرت کے ساتھ اگر وہ دھڑا الگ نہیں بنا رہے, تو جو وزراء ان سے ملتے ہیں, یہ جو ارکان اسمبلی ان سے ملتے ہیں, ان کی پھر کھچائی کیوں ہوتی ہے؟ بالکل کھچائی نہیں ہوتی. پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں, میں پرسوں کی میٹنگ میں موجود تھی, بہت اچھا ماحول تھا, ایک بھی بات اس ٹاپک پہ نہیں ہوئی ہے. ٹوٹل ٹاپک وہاں پہ جو تھا وہ رجسٹریشن کرانا تھا لوگوں کی نادرا میں, اور رخسانہ بنگش کا جو ہے لیٹر تھا اس سلسلے میں, اس کے بارے میں بتایا گیا, خانہ شماری کی بات ہوئی, کوئی ایک بات نہیں ہوئی. لیکن جب ہم گھر پہنچے تو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو گیا. چلے ٹھیک ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, میڈیا کا جو رول ہے, ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی بتا دیجیے. جہاں تک دیکھیں, میں ایک بات کہوں, میں ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں. دیکھیے, ذوالفقار مرزا صرف ذوالفقار مرزا ہی نہیں ہے کہ وہ انہوں نے یہ مسئلہ کیا. ان کے خاندان ایک بہت ریسپیکٹیبل خاندان ہے, ان کے والد کا ایک بہت بڑا نام ہے, ان کی زوجہ محترمہ یعنی ان کی وائف جو ہیں وہ ہماری نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, ہماری دوستیاں ہیں. بالکل, دیکھیں جتنی قابل احترام وہ آپ کے لیے ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ, اتنی قابل احترام وہ ہمارے لیے ہیں. ہم ان کی فیملی پہ, ان کے والد صاحب جتنے قابل احترام تھے اس پہ تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر رہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں مرزا صاحب کی بھی بات کر رہی ہوں, تو ہمارا مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے مجھے پتا ہے, لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے کہا کہ ان کی بھی کھچائی نہیں ہوئی جو ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے, پھر یہ کیسا پارٹی ڈسپلن ہے کہ جب ایک وزیر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف اتنے بیانات آتے ہیں, لیکن یہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں, کسی نہ کسی انٹرویو میں بیٹھے ہوئے نام لے کے, مطلب آغا سراج درانی صاحب کا نام, پیر مظہر الحق کا نام, دیگر لوگوں کا نام لے کے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. تو یہ لوگ آپ کی پارٹی الاؤ کرتی ہے, پھر آپ کہتی ہیں کوئی دڑا بندی بھی نہیں ہے. ڈسکنیکٹ آل دا تھنگس. اچھا, ڈسکنیکشن ہوا ہے شیلا رضا صاحبہ کی جو ہم بات کر رہے تھے, ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. بشیر جان صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ شیلا رضا صاحبہ کی اس بات سے آپ واقعی آپ بھی کہتے ہیں کہ کوئی دھڑے بندی نہیں ہے, مطلب آپ کو نہیں لگ رہی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے آپ اگر ایک پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں, آپ کسی پروگرام میں بیٹھ کے اپنے ہی حاجی عدیل صاحب یا دیگر جو لوگ ہیں انہی کی آپ لوگ برائیاں کرنے لگ جائیں, تو پھر کیا لوگ سوچیں گے, میڈیا کیا سوچے گا کہ مطلب یہ باغی ہو گئے پارٹی سے, یہ پارٹی کی لائن سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک دوسرے کے خلاف ذاتی باتیں کرنا وہ ایک الگ چیز ہے, اور پارٹی پالیسی بیان کرنا میرے خیال میں وہ ایک الگ معاملہ ہے. اب اگر دو بندے پارٹی میں ہو سکتے جن کی ایک دوسرے سے نہیں بنتی, وہ ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی پارٹی پالیسی بیان کرے گا تو ظاہر ہے وہ پارٹی پالیسی ہوگی. میں کوئی پرسنل ریلیشن کی تو بات کر ہی نہیں نا. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ میں کانٹا تھا, میں بیچ سے ہٹ گیا, اب پیر مظہر الحق صاحب آ جائیں گے, ان کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں, پھر ان کا آغا سراج درانی, لمبے چوڑے موٹے لوگ جو ان کے سائڈس میں
بیٹھے ہوئے ہیں, پھر انہوں نے قائم علی شاہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کری ہیں. تو کیا یہ پارٹی پالیسی ہے, اس کے باوجود پارٹی کہتی ہے کہ یہ پارٹی کا حصہ ہے؟ اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, یہ تو شیلا صاحب بتائے گی یا ڈاکٹر صاحب. بہرحال ہمارے علم میں یا میرے علم میں یا ہمارے پارٹی امام میں کوئی ایسا علم نہیں کہ ان میں کوئی دڑا بندی ہے یا کوئی اختلافات ہے. ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا عہدے سے, باقی شیلا رضا صاحب کنیکٹ ہو جائے گی جی, تو ظاہر ہے اس کا جواب دے گی. ٹھیک ہے, شیلا رضا صاحبہ سے دوبارہ رابطہ ہو گیا ہمارا. شیلا رضا صاحبہ, مرزا صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ وہ ابھی بھی پارٹی کے رکن ہیں, ان کی پارٹی رکنیت ختم نہیں ہوئی ہے اور کوئی ایسی دھڑے بندی بھی نہیں ہے, لیکن آپ سے جب رابطہ منقطع ہوا تو یہی سوال میں نے بشیر جان صاحب سے کر لیا تھا ان کی رائے صرف معلوم کرنے کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آن میڈیا آن کیمرہ آپ کے ایک اہم رکن جو کہ سابق سینئر نائب صدر بھی تھے سندھ کے پیپلز پارٹی کے, وہ ایک ایک ممبر کا نام لے کے ان کے کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, وہ پیر مظہر الحق صاحب کا نام لیتے ہیں, وہ آغا سراج درانی کا نام لیتے ہیں, لمبے چوڑے موٹے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں, قائم علی شاہ صاحب کے لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں, اور پھر بھی آپ یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا پیپلز پارٹی میں مسئلہ نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں. تو کیا یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیے, ڈسپلین میں وہ اس وقت آتے جب وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بات کرتے, جب وہ ایم پی اے کی حیثیت سے بات کرتے, جب وہ منسٹر کی حیثیت سے بات کرتے. لیکن انہوں نے ان چیز کا ریزگنیشن دیا, اور جو اسی لیے ایکسیپٹ ہوا کہ بہت سی باتیں جو انسان کو پارٹی سے باہر نہیں کرنی چاہیے, پارٹی پالیسی اس کی اجازت نہیں دیتی, انہوں نے وہ پارٹی کے ڈسپلن کو, بٹ سی سی کے رکن تو ابھی بھی ہیں نا شیلا رضا صاحبہ, سی سی کے رکن تو ابھی بھی ہیں, ایک ذمہ دار شخص تو ہے نا ابھی بھی پیپلز پارٹی کے اندر, سی سی کے رکن ہیں وہ. نہیں, سی سی کے رکن بھی جو ہے وہ اب وہ اٹینڈ نہیں کریں گے. وہ رکنیت معطل ہو گئی ان کی؟ جی بالکل, کیونکہ اب وہ ممبر نہیں ہے نا, اور سی سی میں اب یعنی نہیں مرزا جائیں گے صاحب کیونکہ کی وہ مرزا پارٹی صاحب پالیسی, کی منسٹری سے انہوں نے استعفیٰ دیا, اس کے بعد ایم پی اے شپ سے انہوں نے استعفیٰ دیا, اور ان کی پارٹی رکنیت تو لیکن رہے گی, لیکن سی سی سے بھی وہ مستعفی ہو گئے یا ان کو نکال دیا گیا؟ سی سی میں خود نہیں جائیں گے, وہ خود نہیں جائیں گے. نہیں, خود جائیں نہیں جائیں وہ چھوڑیں, آپ پارٹی لائن بتائیں, پارٹی لائن بتائیں. پارٹی لائن میں, پارٹی میں ڈسپلنری جو ایک ہماری کمیٹی ہوتی ہے اس میں ان کا یہ سلسلہ ہے, لیکن میں جتنا مرزا صاحب کو جانتی ہوں, جتنا ہم نے ان کے ساتھ کام کیا, انہیں سمجھتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ خود نہیں جائیں گے. اچھا, وہ خود اگر آ گئے تو پھر ان کو آپ لوگ ویلکم کریں گے؟ اگر پہ میں جاتی نہیں, میں انہیں جانتی ہوں, نہیں آئیں گے. اچھا, سی سی سے ان کی جو حیثیت تھی, جو ان کی رکنیت تھی, وہ معطل ہو گئی؟ میں نے تو نہیں کہا, میں نے کہا ہے ڈسپلینری کمیٹی میں یہ سلسلہ چلا گیا ہے, وہاں پہ دیکھا جائے گا. بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب سی سی کی میٹنگ ہوگی تو اس میں فیصلہ ہوگا, کیونکہ جب سے انہوں نے یہ شروع کیا جو معاملات شروع ہوئے ہیں. جی میں نے یہی کہا نا کہ ڈسپلینری کمیٹی ہوتی ہے, ایک ہر پارٹی میں ہوتی ہے, اس میں وہ ان کا معاملہ ہے, دیکھا جائے گا اس میں. اچھا, ایک بات اور بتا دیجیے گا, صدر آصف علی زرداری صاحب یہ رائے رکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کہیں استعمال ہو رہے ہیں, اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیے, آصف صاحب کی رائے کو میں کیا کہہ سکتی ہوں, میرے کو چیئر پرسن ہیں اور انہوں نے اپنے ویژن سے جس طرح یہ کہا ہوگا اس کو میں چیلنج نہیں کر سکتی. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ نہیں, میں ان باتوں کو سوچ نہیں رہی ہوں. اچھا ناظرین، مختصر سا بریک ایک اور لیتے ہیں، اس کے بعد بشیر صاحب بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے، کیونکہ جو سندھ کی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا بھی دیرینہ مطالبہ تھا، بلکہ انہوں نے تو ایک احتجاج اور گھیراؤ کی دھمکی بھی دی ہوئی ہے کہ اگر 3 نومبر کو تو وہ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے اور دھرنا وہاں پر دیں گے، اور اگر یہ بل اسمبلی میں پاس ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہاں کا بھی گھیراؤ کریں گے۔ لیکن اس سے جو صورتحال ہے تھوڑی سی چینج ہے۔ جو شیلا رضا صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ جو ایز اٹ از جو آرڈیننس پاس ہوا ہے یہ بل پیش ہونے ہی نہیں جائے گا منظوری کے لیے۔ تو اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر ایسا کچھ ہے اور نئے بل کا یا نئی امینڈمنٹس کا اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا تو کیا وہ لوگ بھی انتظار کریں گے؟ مختصر سا بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آؤں گی تو بشیر قریشی صاحب سے بات کروں گی۔